अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोज़मर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, जिससे आप कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और मोटिवेट हो सकें। आज की जो सीरीज़ है, आप जानते हैं कि अली बात साहब के साथ हम हर जुमा के दिन आते हैं 4 बजे और आपके मसाइल का हल जानते हैं इल्म तसव्वुफ़ की रोशनी में। अली अब्बास साहब जो कि एक राइटर हैं, ट्रैवलर हैं और ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ा अच्छा हूँ और बड़ा खुश भी हूँ, क्योंकि मेरे पास जब भी कोई भी ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी आती है तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी ज़बरदस्त खुशी आती है। और नेक्स्ट वीक जो हमारा ये प्रोग्राम है ये हम इंशाल्लाह जुमेरात को करेंगे, क्योंकि जी जुमेरात की रात को मैं बहावलपुर जा रहा हूँ, डेजर्ट में, चोलिस्तान में। जी और वहाँ चोलिस्तान में फुल मून का एक दिन है। अभी फुल मून को हमने प्लान किया हुआ है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मैं डेजर्ट में कैंप में मैं नहीं रहा था। और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ कि मैं डेजर्ट में एक नाइट कोई 15-20 लोगों के साथ डेजर्ट में गुजारूंगा और फुल मून को हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं जुनैरा बिल्कुल। तब ज़्यादा खुश होता हूँ जब मेरी ज़िंदगी में कोई नया एक्सपीरियंस, कोई नया तजुर्बा, कोई नई जगह आए। तो वो इंशाल्लाह अगली जुमेरात को आने वाली है, इसलिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। इंशाल्लाह। और अल्लाह करीम भी कहता है कि इस दुनिया में जो नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं, उनको जो है हम फाइंड आउट करें, उनसे जो है हम अपने आप को इस्तिफादा हासिल करें। हमारा तो पाकिस्तान इस कदर खूबसूरत है कि दुनिया के हर खित्ते की खूबसूरती इसके अंदर पाई जाती है। रेगिस्तान, पहाड़, मादनियात, तो हमें ज़रूर इसको जो है प्रमोट भी करना चाहिए। सर, इसके अलावा जैसे कि आप कोई हर अच्छी बात हमारे साथ हर जुमे को शेयर करते हैं, आज की अच्छी बात क्या होगी? जी, अच्छी बात आज की ये है, क्योंकि बेरोज़गारी और महंगाई का ज़ोर शोर हर तरफ फैलता जा रहा है। और मीडिया माशाल्लाह से नेगेटिव खबरें फैलाने में आगे आगे, हर कोई आगे आगे वो खबरें फैलाता जा रहा है। तो मैंने कोशिश की कि मैं ये खबर कोई ऐसी ढूंढ के लाऊं आपके लिए जो कि लोगों के लिए मोटिवेशन का और होप का बायस बने। तो उसमें अच्छी खबर ये है, मैं अभी अब्दुल रहमान साहब का चैनल देख रहा था। मैं उनका रेगुलर व्यूवर हूँ। रिच पाकिस्तान के नाम से जी उनका चैनल है। मैं आप सब लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि वो चैनल ज़रूर देखा करें। आप में होप और आप में क्रिएटिविटी ज़रूर पैदा होगी, क्योंकि सब लोग नेगेटिव खबरें देते हैं। अब्दुल रहमान साहब पाकिस्तान में उन चंद लोगों में से वो शख्स हैं जो कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें देते हैं। तो उन्होंने आज अपने चैनल में बताया कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है लास्ट मंथ, वो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है और जो लेदर एक्सपोर्ट है वो मोर देन 10% हो गई है। और अगर इसी तरह एक्सपोर्ट होती रही, ये पूरा साल इसी तरह चलता रहा, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगी। इतनी पाकिस्तान की आज तक एक्सपोर्ट नहीं हुई जितनी कि वो इस साल हो जाएगी। तो ये फैक्ट्रीज जो हैं उन पे काम चलता है। जब एक्सपोर्ट बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला आता है। तो जो आम मजदूर हैं, जो आम लोग, जो दिहाड़ीदार होते हैं, काम करने वाले, उनकी ज़िंदगी में जब उनको काम मिलता है तो उनकी ज़िंदगी की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उनका जो चूल्हा है वो रोज़ाना की बुनियाद पे चलना होता है। तो जितना ज़्यादा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होता रहेगा, जितना इंडस्ट्री ग्रो करेगी, उतना हमारे आम तबके को फ़ायदा होता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी खबर सर आपने सुनाई है। तो आज मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है सूफ़ी की पहचान। तो सर, असल में सूफ़ी के मायने क्या हैं? सूफ़ी से क्या मुराद है? ये सबसे पहले हमें बताइए। देखिए मेरे बच्चे, इसके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे माने निकाले हुए हैं। कुछ कहते हैं कि ये सौफ से निकला है, और कुछ कहते हैं कि सूफी वो है जो लोगों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे। कुछ कहते हैं कि सूफी जो है वो शख्स होता है जो लोगों को खुदा के साथ जोड़े। अब ये काफ़ी सारी माने हैं, लेकिन जो मुझे जो माने समझ आया है इसका, वो ये है कि लोगों की ज़िंदगी में जो वैल्यू ऐड करे, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, उनके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करे। तो मेरे ख्याल से वो सूफी होता है। जी। अच्छा सर, अब ये बताइए कि इसका आगाज़ कहाँ से होता है? इसकी हिस्ट्री में आप कहाँ देखते हैं? कहाँ से सूफ़ीज़्म का आगाज़ होता है और कौन लोग इसका आगाज़ करते हैं?
اچھا، اس کا جو لڑی ہے وہ سارے جو صوفیہ اکرام ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے چار اس میں جو سلاسل ہیں وہ زیادہ فیمس ہیں. ایک حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کا ہے جو کہ عراق میں ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے وہ وزٹ کرنے کا بھی موقع ملا. ایک ازبیکستان میں ہے بہاؤالدین نقش بندی کا، وہاں سے نقش بندی سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. اور ایک ہے قادری سلسلہ، اور ایک ہے نظام الدین اولیاء کا جو چشتی سلسلہ جو ہے وہ انڈیا میں آباد ہے، انڈیا میں ان کا مزار موجود ہے. یہ چار سلسلے ہیں، اور تمام جو صوفیہ حضرات ہیں یا پیر حضرات ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چاروں کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ کوئی متفق ہوتا ہے، یا کوئی چاروں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یا کوئی دو کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. بہرحال یہ جو سلسلے ہیں تصوف کے وہ انہی چاروں صوفیہ کرام سے آگے بڑھے ہیں. جی، زاہدہ بانو اور ایم علی ایم ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، ان کو وعلیکم السلام. میں اپنی آڈینس سے کہتی چلوں کہ اگر ان کے جو بھی سوالات ہیں علی باز صاحب سے وہ ضرور اپنی ڈیٹ آف برتھ مینشن کر کے بھیجیں تاکہ ہم آپ کے مسائل کا حل جان سکیں علی باز صاحب سے. تو سر آپ نے اس کا بتایا کہ کہاں سے لڑی شروع ہوتی ہے، اب بتائیے کہ صوفیزم کے ہمیں کیا بینیفٹس ہیں؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز حل نہیں کر پاتا، جو سائیکالوجسٹ نہیں حل کر پاتا. اور بعض اوقات ایسے بھی مسائل آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہو گیا اب آپ کا. دیکھیں، انسان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا مرض لا علاج ہے، لیکن وہ پھر بھی تگ و دو کرتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے. تو جب دنیا کے جو تمام جو مشینریز ہیں وہ مسائل حل نہیں کر پا رہی ہوتی، تب جا کے لوگ صوفیہ کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل لے کے. خاص طور پہ وہ مسائل جیسے کسی کی شادی نہیں ہو رہی، یا کسی کو شک ہے کہ مجھ پہ کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے، یا مجھ پہ کوئی جادو کر رہا ہے، یا مجھ پہ کوئی جن کا سایہ ہے. اب یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں ساری. زیادہ تر جو سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی کوئی آسیب نہیں ہے، یہ سارے سائیکولوجیکل پرابلم ہیں. لیکن جو لوگ ہیں ہمارے خطے کے، وہ یہ مسائل سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں لے کے جاتے، کیونکہ ان کو سم ہو ان پہ کوئی خاصا بلیف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلے ہی لمحے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پہ کوئی ایسا کوئی جادو کوئی سایہ کچھ نہیں ہے، تو ان کی تسلی نہیں ہوتی. پھر وہ اپنی تسلی کے لیے ایسی روحانی شخصیات کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے مسائل کا حل بتا سکیں. تو ایسے لوگوں کو پھر مختلف صوفیہ کرام کے پاس جانا ہوتا ہے، یا مختلف پیروں کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں. کچھ لوگ دم کروانے جاتے ہیں، کچھ تسبیح لینے جاتے ہیں، کچھ تعویذ لینے جاتے ہیں. اور سم ہاؤ کہیں نہ کہیں اگر ان کے اندر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو تو وہ صوفی کی بات کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی بات کو. بالکل سر، میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. اپارٹ فرام دس کنورسیشن میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک ٹرینڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے نا، ہم ہمیشہ سے اسی کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ ٹھیک ہے. تو بے شک اسپیشلسٹ جو ہے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، اس میں کوئی بیماری پا بھی رہے ہوں تو ہم اس کو نیگلیکٹ کر کے تو اسی لائن میں چلے جاتے ہیں. اچھا سر، اب یہ تو ہم نے بات کر لی بہت ہی دینی اور روحانی طور پہ. اب ایک صوفیزم جو ہم آج کل ماڈرن دور میں دیکھتے ہیں وہ ہے صوفی میوزک، صوفی ڈانس. اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اس کا آغاز زنیرہ میرے بچے ہوا تھا مولانا روم سے. مولانا روم نے تصوف میں شامل کیا تھا رقص کو. وہ رقص کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ پروموشن ملی، کیونکہ جو ایک نچلا طبقہ ہے وہی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس جاتا تھا. لیکن جب مولانا روم نے رقص کو شامل کیا اس تصوف میں، تو جو ایلیٹ کلاس ہے، یا جو آپ کہنا چاہیں کہ وہ کلاس جو ان کانسیپٹ کو نہیں مانتی تھی، ان کو بھی انہوں نے اٹریکٹ کر لیا. اب بڑا مزہ آتا ہے. دیکھیں جی، بات تو یہ ہے کہ آپ کو دل کا، روح کا، مائنڈ کا اور باڈی کا سکون چاہیے آپ کو. اور جب آپ وہ صوفی رقص دیکھتی ہیں جو ٹرکی میں آپ نے خاص انداز سے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ایک خاص انداز سے ہاتھوں کو ملا کے وہ ایک رقص کرتے ہیں، تو اس سے انسان کو بڑا سرور آتا ہے، اور ساتھ ایک خاص قسم کا میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. میں خود بھی جب ٹرکی گیا تھا تو میں نے وہ صوفی رقص دیکھا.
اور جب وہاں کے جو آرٹسٹ ہیں جب پاکستان میں آتے ہیں میں بڑے شوق سے ان کا رقص دیکھنے کے لیے جاتا ہوں، اس سے بڑا سرور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اب آج کل تو جو قوالیاں ہو رہی ہیں مختلف ڈھابوں پہ اور مختلف چائے خانوں پہ، وہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کی جب دل خوش ہوتا ہے، روح خوش ہوتی ہے، جب انسان کا مائنڈ فریش ہوتا ہے تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو وہ کام ضرور کرنا چاہیے جس سے اس کی وہ جو فیلنگز ہے وہ اچھا محسوس ہو اس کو۔ بالکل۔ اچھا، یہ اب آپ نے ذکر کیا تو یہاں پہ میں تھوڑا سا بلے شاہ کا ایک شعر، ایک لائن میرے ذہن میں آتی ہے کہ تیرے عشق نچایا کر چھیاں چھیاں۔ اتنے جی بڑے جی وہ ہمارے صوفی گزرے ہیں، لیکن ان سے ہم ایسی پوئٹری دیکھتے ہیں۔ سر، ایک بہت زیادہ ہمیں آج کل پینٹنگز میں یا اپنے کورز میں یا ہمیں ویڈیوز میں، ڈانسز میں ایک لباس نظر آتا ہے جس کو ہم چوگا کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم جی جی۔ فراک کہتے ہیں وائٹ کلر کا۔ اس کی کوئی ہسٹری آپ کے پاس ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کا کیا کوئی اسپیسیفک یہی ڈریس کیوں؟ مجھے اس کی ایگزیکٹ زنیرہ ہسٹری تو نہیں پتا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ڈریس میں بھی ایک رومانویت ہے، اس جی ڈریس میں بھی ایک اٹریکشن پائی جاتی ہے، کیونکہ جب وہ گھومتے ہیں اور جب وہ چوغا بھی اس کا کپڑے کا وہ ساتھ ساتھ گھومتا ہے تو آپ نے غور کیا کہ ایک بڑی خوبصورت سا ایک ردم بنتا ہے، ایک بڑا جی خوبصورت سا اس کا ایک سٹائل بنتا ہے گھومنے کا۔ تو وہ بھی انسانوں کو دیکھ کے انسان اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ چونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں تو میں تھوڑا سا مختلف انداز میں بھی دیکھتی ہوں، تو سر وہ زیادہ تر ہینڈ پوزیشن جیسے آپ نے بتایا جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کچھ مانگ رہے ہیں وہ گھوم گھوم کے، اور جب وہ گھوم کے مانگ رہے ہیں اور ان کا لباس جو ہے وہ گول ہے، ایسے نہیں لگتا کہ انہوں نے جھولی پھیلائی بھی ہے کہ جو وہ مانگیں گے تو وہ اس کے اندر آ کے گرے گا؟ یہ بہت جی وہ ایک جی خوبصورت۔ جی 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 بالکل زنیرہ، بڑی اچھی آپ نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے، بلکہ یہ ایکسپلینیشن تو میں خود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وہ ایک سمجھ لیجیے وہ پیالہ سا بن جاتا ہے، جیسے ہم ایسے دعا کرتے ہیں تو ایسے ہمارے جی ہاتھ کا ایک پیالہ بن جاتا ہے، تو وہ پیالے کی طرح وہ گھومتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم خدا سے خدا کی رحمت اور خدا کا فضل مانگ رہے ہیں۔ جی راشد قمر صاحب کا ایک کوشچن آ رہا ہے کہ سر ہمارے ہاں جو درباروں پہ رقص ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی راشد صاحب، جو درباروں پہ رقص ہوتا ہے میں تو ان کو دیکھ کے بڑا محظوظ ہوتا ہوں، اور کیونکہ انسان کے نا اندر ایک ڈانس کی نا حص موجود ہے۔ آپ غور کریں، بچے کے سامنے اگر آپ طبلہ بجانا شروع کر دیں، بے شک وہ چھوٹا ہی ہو، تو اس کو اس کا جو بازو ہے، اس کا جو اس کی جو ٹانگیں ہیں یا اس کے شولڈرز ہیں وہ ہلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان نا بالکل میوزک، طبلہ اور آرٹ سے نا اپنے آپ کو کنیکٹ ضرور رکھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ دماغ کی غذا ہے، بہرحال یہ کوئی نہ کوئی غذا ضرور ہے جس سے انسان لوگوں کو محظوظ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے جو دربار کا خاص طور پہ ذکر کیا، تو راشد صاحب یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے نا ہر طریقہ آزمایا جاتا ہے، ہر حربہ آزمایا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ دربار پہ جائیں گے صرف آپ دعا کریں گے اور وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر بوریت کا باعث بن جائے گی آپ کے لیے وہ جگہ۔ ایک تو بوریت ختم کرنے کے لیے اس طرح کے جو رقص ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور ویسے بھی لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے ہر وہ کام انسان کو کر لینا چاہیے جس سے انسان محظوظ ہوتا ہے۔ بالکل۔ میں آڈینس سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں اپنے مسائل سے ریلیٹڈ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ کے ہمیں ضرور بھیجیں، ہم علی واس صاحب سے جانیں گے علم تصوف کی روشنی میں۔ تو سر اب ایک کوشچن میرے پاس یہ بھی آ رہا ہے کہ جو درباروں پہ جو یہ دھمال ہوتا ہے، ڈھول بجاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ غلط ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ سیم علی صاحب کا یہی سوال ہے جو آپ نے جی پوچھا ہے جی کہ جی درباروں پہ دمال جو ہے وہ بالکل میرے بیٹے اس میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔ دمال اور ڈھول یہ ہونا چاہیے، انسان کی نا اس سے ریفریشمنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ ہلکا پھلکا سا بھنگڑا ڈالتے ہیں یا جب آپ ڈھول سنتے ہیں تو آپ کا ایک کتھارسس ہو جاتا ہے، آپ اس میں مگن ہو جاتے ہیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی جو آپ کی ٹینشنز ہیں، سٹریسز ہیں، میں نے بجلی کا بل دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، گاڑی خراب ہے، گھر میں پینٹ کرنا ہے، گھر میں پلمبر کو بلانا ہے، تو وہ تھوڑا عرصے کے لیے آپ کو دنیاوی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔
تو جیسے ہی آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں اور 2-3 گھنٹے آپ اس حالت میں رہتے ہیں تو آپ بالکل دوبارہ ریفریش ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا نا F5 کا ایک بٹن ہوتا ہے لیپ جی ٹاپ میں, F5 کا جب آپ جی جی بٹن پریس کرتے ہیں تو وہ ریفریش ہو جاتا ہے جب, تو وہ بہتر طریقے سے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ F5 کا بالکل بٹن نہ دبائیں تو کمپیوٹر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد سٹک ہوتا رہتا ہے. جی سر وہ انٹینشن بھی تو ہوتی ہے نا, آپ کی انٹینشن کیا ہے. اب آڈینس تو ہمیشہ سے آپ کو جج کرے گی, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کو جج کریں گے. تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, اس کی انٹینشن اس وقت وہ ایک کنیکشن ہوتا ہے, نہ کہ وہ جو ہے ڈھول اور دھمال اور یہ چیزیں. اب ہمارے جی پاس نیکسٹ کوشچن ہے حبیب خان صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دربار پہ جانا یا آنا کیسا ہے. دیکھیں اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی بھی تفریحی مقام پہ جاتے ہیں, یا اسی طرح جی ہے جیسے آپ عقیدت سے کسی مسجد میں جاتے ہیں یا کسی قلعے پہ جاتے ہیں, تاریخی مقامات ہیں نا یہ سارے. تو دربار بھی ایک تاریخ کا حصہ ہوتا ہے. وہاں پہ جو اولیاء اکرام یا جو شخصیت دفن ہے, آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا. ان کی کتابیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, اور لنگر خاص طور پہ وہاں پہ بٹ رہا ہوتا ہے, تو آپ لنگر سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں. اور بالکل آپ کو ضرور جانا چاہیے. میرے خیال سے آپ کو اپنی ملک کی اور اپنے علاقے کی تاریخی لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کون کون سی جو ہستیاں ہیں وہ گزری ہوئی ہیں. جی سر اب اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے محمد رحمان کا. وہ سر کہہ رہے ہیں کہ سر دربار پر جا کر دعا کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے. اچھا زنیرہ, یہ بہت ہی کنٹروورشل سوال ہے جو محمد رحمان جی نے کیا ہے. بہت سارے لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا سے صرف مانگا کریں, آپ خدا کے علاوہ آپ کسی سے نہ مانگیں. تو ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے بھی تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بالکل دعا کریں, اپنے استادوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں, بلکہ میں تو عام شخص سے بھی کہہ دیتا ہوتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں. تو وہاں پہ اگر آپ جا کے سجدے کریں یا کچھ ایسی توہمات کریں جو کہ آپ کو دین سے دور کر رہی ہے, تو آپ اس سے گریز کر لیں. اور ویسے آپ وہاں بالکل پہ جا کے اگر دعا فاتحہ پڑھیں, جیسے آپ قبرستان میں بھی اپنے والدین کی بھی قبر پہ جا کے آپ فاتحہ پڑھتے ہیں, اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک ہستی ہیں, تو آپ وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں. اور وہاں جا کے آپ دعا یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمیں دے دے, یا ڈائریکٹ دعا بھی کر سکتے ہیں خدا سے وہاں جا کے. اس میں کوئی میرے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں آپ جیسے آپ کمفرٹیبل ہیں آپ کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی برائی والی بات نہیں ہے. بالکل. اور سر یہ وہی بات ہے کہ ہمیں استاد انگلی پکڑ کے لکھنا سکھاتا ہے یا ہمیں چلنا سکھاتا ہے, تو ہماری اپنی انٹینشنز ہیں, ہمیں دوسروں پہ ججمنٹ کرنا نہیں چاہیے. آڈینس سے میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ جانتے ہیں علی باز صاحب علم تصوف میں ذوق رکھتے ہیں, اور ہم ان سے جانتے ہیں آپ کے مسائل کا ہر جمعے کو, تو آپ کے جو بھی سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ اپنے ڈیٹ آف برتھ لکھ کے مینشن کریں تاکہ ہم ان سے جان سکیں. سر ہم جو صوفیزم کو دیکھتے ہیں بینگ اے مسلم, یہ ایک پازیٹیو وائب دیتا ہے ہمیں ہمیشہ سے, بھائی چارے کا سبق دیتا ہے, ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی امن کا پیغام ہمیں ابھی مل رہا ہے اس سے, ہم اس کو کسی اور طرف نہیں لے گئے ہیں. آپ کافی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے جو صوفیہ اکرام تھے وہ انسان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ بہت کام کرتے تھے, ان کی تربیت کرتے تھے, ان کو کتابوں کا علم دیتے تھے, اور کوشش کرتے تھے اس شخص کا رابطہ خدا کے ساتھ جڑ جائے. جب سے اس میں دم درود والے اور تعویذ داغے دینے والے اور سنگ دل جو محبوبہ ہے وہ قدموں میں ڈالنے والے شامل ہو گئے, اور کہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی آپ کو آپ کی جو خواہش ہوگی وہ آپ کی ہم پوری کریں گے, تو میرے خیال سے یہ بڑے شرکیہ سے جملے ہوتے ہیں. خدا بالکل کرنے والا ہوتا ہے سارے کام, آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام, آپ اس مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کوئی بزنس کنسلٹنٹ گائیڈ کرتا ہے بزنس کا کام کرنے کے لیے, یا جیسے کوئی ٹیچر گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ٹیچر بن سکتے ہیں. تو گائیڈ کرنا چاہیے میرے خیال سے, لیکن اس میں بہت سارے جب یہ نام نہاد عالم علماء جو عمل کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ شامل جب ہوئے تو انہوں نے اس کانسیپٹ کو کافی بگاڑ دیا.
لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ علم کا پیغام دے رہے ہیں، جس میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں، بابا یحییٰ خان ہیں، سرفراز شاہ صاحب ہیں، بلال قطب صاحب ہیں، عبداللہ بٹی ہیں، بابا عرفان الحق ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو کہ علم کو تبلیغ کرتے ہیں، علم کی، اور کہتے ہیں کہ آپ اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کریں، اپنی کنسیپچل ڈیولپمنٹ کریں، اور آپ معاشرے میں ایک محبت کا پیغام پہنچائیں، نہ کہ لڑائی جھگڑے کا پیغام پہنچائیں. مجھے ان تمام صوفیہ کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، یہ ہندو کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے، سکھ کے ساتھ بھی کھا لیں گے بیٹھ کے، کرسچنس کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ بھی، بدھسٹ کے ساتھ بھی، تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ آپ محبت کا پیغام پہنچائیں دنیا میں. سب سے پہلے آپ خدا کی تلاش کریں. ان کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ آپ سب سے پہلے مسلمان کنورٹ ہو جائیں پھر آپ کو ہم تبلیغ کریں گے یا پھر آپ کو کوئی بات بتائیں گے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کنیکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ جوڑیں انسان کا. جی بالکل سر، بھائی چارے کا ہمیں پیغام ملتا ہے ہمارے تمام صوفیہ اکرام کے طرف سے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلچرز اگر ہم پاکستان میں ہی دیکھ لیں، ڈفرینٹ خطے سے ڈفرینٹ صوفی علماء جو ہیں یا صوفی لوگ جو ہیں تعلق رکھتے ہیں، اور جب ہم ان کے مزارات پہ دیکھتے ہیں زائرین، تو وہاں پہ ہمیں یکجہتی کا جو ہے نا سبق دیا جاتا ہے. سر تھوڑا سا کلچرز کو ہم ڈسکرائب کریں گے، کس کس کلچر، ہم کیا کیا کلچرز پاتے ہیں صوفیہ کے مزار میں یا صوفیزم میں؟ دیکھیے 4 کلچر بڑے عام ملیں گے آپ کو وہاں پہ صوفیہ کے مزاروں پہ. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ڈھول اور دمال جو ہے وہ ہو رہی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو لنگر ضرور بٹ رہا ہوگا، وہاں پہ لنگر آپ کو ملے گا. پھر تیسری بات، وہاں پہ قرآن مجید کا درس یا بالکل نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے اس میں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ عبادت، تسبیحات، نوافل پڑھنے کا آپ کو روایت ملے گی. آپ کو یہ 4 کلچر آپ کو مختلف درباروں پہ ضرور ملیں گے. بالکل سر، ہم ایک چراغاں کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہ جی راتوں میں چراغاں کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیجیے. دیکھیے مجھے تو یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ استھیٹکس ہے نا یہ. استھیٹیکلی آپ بالکل کو جو بھی چیز اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ کو اس کو میرے خیال سے اپنانا بھی چاہیے. اور کیونکہ مجھے تو چراغ لگے ہوئے بڑے خوبصورت لگتے ہیں. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اس میں کوئی مذہبی حوالہ تو موجود نہیں ہے. جس کو جو دل کرتا ہے اس کا میرے خیال سے اس کو اجازت ہونی چاہیے. جس کا دل کرتا ہے وہ کر لے، جس کا دل کرتا ہے وہ نہ کرے. بالکل. اور سر یہ انسانی ہسٹری سے بھی ہمیں چراغ ملتا ہے، چونکہ جب انسان شروعات میں آیا تو ترقی تو کچھ نہیں ہوئی تھی، اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی، تو وہ اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں، میں اس کو کہوں گی اپنی کنوینئنس کے لیے آگ جلاتا تھا. تو جب صوفیہ جی جی کرام بھی وہ جس کو ہم چلے کاٹنا کہتے ہیں اور یہ کچھ کرتے ہوں گے، غاروں میں جاتے ہوں گے، تو بھی تو وہ کوئی چراغ جلاتے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے اس کی ٹریڈیشن وہاں سے بھی آتی ہو. جی بالکل. آڈینس سے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کے بارے میں آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں علی باز صاحب سے، تو آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ کے ضرور پوچھیں تاکہ ہم اس کے جوابات جان سکیں علم تصوف کی روشنی میں. سر ہم اب ابھی میں یہ ابھی ایک دیکھتی ہوں کہ شہر بانو نے ایک سوال پوچھا تھا، میں نے بھی دیکھ رہا تھا. اگر جی میں جی نام ان کا غلط پروناؤنس نہیں کر رہا، انہوں نے پوچھا ہے کہ درباروں پہ جا کے، سوری زاہدہ بانو نے، زاہدہ جی بانو نے، کہ سجدہ سجدہ کرنا کرنے سے اور چومنا اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں. میرے خیال سے یہ ایک محبت کی وجہ سے لوگ سجدہ کرتے ہیں یا چومتے ہیں مزاروں کو. تو جس طرح آپ اس کو اگر مذہبی پہلو سے نہ دیکھیں، آپ اس کو روایتاً دیکھ لیں، تو اس میں میرے خیال سے کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، یا میں کوئی ثواب کر رہا ہوں چوم کے، یا اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں لوگ درباروں پہ، جیسے ہم اپنے جی والدین کی جب قبر پہ جاتے ہیں، جیسے میں بھی ابھی پچھلے دنوں اپنے والد کے قبر پہ گیا، تو میں نے بھی قبر کے جو پاؤں والی سائڈ تھی اس پہ ہاتھ لگایا تھا، ہاتھ پھیرا تھا ایسے. تو میرے خیال سے یہ ایک عقیدتاً ہے، آپ کی اس شخص سے محبت ہے، تو اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ اڈاپٹ کر لے. اس میں کوئی، میری نظر میں کوئی ایسا حکم نہیں اترا
کہ اس کو کیا جائے یا نہ کیا جائے, یا ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو. سر اب میں یہاں پہ آؤں گی کہ ہم آج کل نیوز میں یا ڈفرینٹ پروگرامس میں بہت زیادہ اسکینڈلس بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو جی ہے جی صوفیزم کا ہی ایکچولی تو وہ روپ دھارتے ہیں, لیکن وہ لوگ ڈھونگی پیر بنے ہوتے ہیں یا جعلی جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے وہ بہت غلط کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ اپنی رائے بتائیے پلیز. دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب بھی آپ کسی بھی صوفی, پیر, ولی, اولیاء کرام کے پاس جائیں تو کچھ 3-4 آپ اس کے لٹمس ٹیسٹ رکھیں کسی کے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کرنے سے پہلے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ صوفی کی پہچان میں بھی یہ اس کا جواب آ جائے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ لینے والا ہے یا وہ دینے والا ہے. دینے والا ہے. اگر وہ آپ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے یا اگر وہ آپ سے خواہش رکھ رہا ہے کہ مجھے پیسے دے کے جائیں, بعض اوقات نا یہ ڈائریکٹ نہیں بولتے, انڈائریکٹ بولتے ہیں کہ یہ ڈبے میں ڈال دیں آپ پیسے. تو اگر تو وہاں پہ وہ پیسے لے رہے ہیں آپ سے, وہاں اس جگہ سے آپ فوری طور پہ اجتناب کریں اور وہ آپ وہاں سے فوراً باہر چلے جائیں. دوسری پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو کام آپ کو عمل بتا رہا ہے, بعض اوقات وہ بڑے غلط عمل بتاتے ہیں کہ آپ کونجوں کا خون لے کے آئیں, کبوتر کی آپ منڈی لے کے آئیں, آپ اونٹ کی ہڈی لے کے آئیں. اگر وہ آپ کو اس طرح کے عمل بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی مذہبی اور دینی عمل نہیں بتا رہا آپ کو, وہ آپ کے ساتھ شیطانی کھیل کھیل رہا ہے. تو اس سے بھی آپ فوراً اجتناب کر لیں. تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کا اپنا جو علم ہے وہ کیا کوئی لیکچرز دیتے ہیں, کیا ان کی کوئی کتاب ہے, کیا ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کا رابطہ خدا کے ساتھ جوڑیں اور آپ کو کوئی قرآن, حدیث اور سنت کی تبلیغ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ چیزیں اگر آپ ان میں نہ دیکھیں تو آپ فوراً سے وہاں سے باہر نکل جائیں. اور صوفیہ کی بالکل, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں صوفیزم کے بارے میں. اور اس کے علاوہ آج جمعہ کے دن ان کے ساتھ جو ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے 4 بجے والا, اس میں ہم جانتے ہیں علم تصوف کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل. اگر آپ کی بھی زندگی میں کوئی مسائل ہیں اور آپ علی عباس صاحب سے اس کا حل جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ کے ہمیں ضرور بھیجیں تاکہ علی عباس صاحب سے ہم اس کے جوابات جان سکیں. آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو پراپرلی مینشن کریں کامنٹس میں تاکہ میں پوچھ سکوں علی عباس صاحب سے آپ کے مسائل کا حل. علی عباس صاحب جو کہ ایک رائٹر ہیں, ٹریولر ہیں, ٹرینر ہیں, وہ جمعہ کے روز 4 بجے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. سیریز آف سیشنز ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں جہاں پہ ہم آپ کے مسائل کا حل جانتے ہیں علی عباس صاحب سے, اور علم تصوف کا وہ ذوق رکھتے ہیں, اس کی روشنی میں وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. انٹرنیٹ کا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا, جیسے ہی ان کا ہمارا رابطہ ان سے بحال ہوتا ہے تو ہم ان سے جانیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. آپ ضرور پوچھیے اپنے سوالات, جو بھی آپ کے مسائل ہیں, جس کے بارے میں آپ حل تلاش رہے ہیں یا اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ کے ضرور پوچھیے. جی سر, آپ جی کنٹینیو میں کیجیے. بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ نے جہاں پہ یہ 3 چیزیں دیکھی ہے نا کسی میں, ایک تو وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہو, بالکل دوسری بات وہ آپ کو کوئی الٹے پلٹے کام بتا رہا ہو کہ اس کا خون لے کے آئیں, اس کے کونجے لے کے آئیں, اس کی منڈی لے کے آئیں, اس طرح کے کام بتا رہا ہو, اور تیسری بات کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اللہ رسول کی بات, حدیث کی, سنت کی, علم کی بات وہ آپ سے نہیں کر رہا, تو آپ فوراً وہاں سے بھاگ جائیں اور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ وقت نہ گزاریں. اور پھر خود تلاش کریں, پہلے کسی کو بھی تلاش کریں پہلے کہ کون ان 3 کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے. ان کی محفلوں میں بیٹھیں, خاص طور پہ ایسے صوفیہ کے قریب بیٹھے جو لیکچرز دیتے ہیں, جن کی کتابیں ہیں, کیونکہ جو صوفیہ لیکچر دے رہا ہے, کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں, اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور وہ یہ چاہے گا کہ لوگوں میں علم پھیلے. بالکل سر, جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے, ایک چیز میں کافی دفعہ نوٹ کر چکی ہوں کہ ہماری ٹی وی اسکرینس پر ایڈز چل رہے ہوتے ہیں, جی فلانے کامل بابا اور رشتے کا حل اور بیرون ملک آمد
اور مجھے جہاں تک لگتا ہے ایسے لوگ فیک ہی ہوتے ہیں. کیا ہاں جی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر پیمرا کی طرف سے پابندی عائد کرنی چاہیے؟ جی بالکل کرنی چاہیے، لیکن دیکھیں جب تک دنیا میں خوف اور لالچ موجود ہے اس بالکل وقت تک ان لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے گا. اب آپ بالکل. دیکھیں، آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا کاروبار ٹھیک کر دوں گا، میں آپ کی شادی کروا دوں گا، میں آپ کو باہر کے ملک بھجوا دوں گا، کیا وہ خود گیا آج تک باہر؟ اور کیا اس کی اپنی شادی ہوئی ہے؟ اور کیا اس کا اپنا کاروبار بہتر ہے؟ جو شخص اپنے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو کیا ہدایت کر سکتا ہے؟ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے نا. لیکن کیونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ جلدی حل چاہتے ہیں اپنی پرابلم کا، تو جیسے ہی جو اشتہار دیکھتے ہیں وہ فوراً سے کال کرتے ہیں اور پھر وہ مختلف طریقوں سے مختلف زاویوں سے اپنے کرتب دکھا کے ان کو پھنساتے ہیں، پھر اپنی باتوں میں لا کے. جیسے وہ ایسے کر کے ایک ہاتھ سے بسکٹ دے دیں گے کہ یہ بسکٹ آپ کھائیں، ایسے اوپر ہاتھ کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے یہ چاکلیٹ آئی ہے آپ کے لیے اوپر سے، پھر آنکھیں بند کر کے وہ کہیں گے جی یہ شہینہ آئی ہے میرے پاس، کیا آپ کے لیے، اس کے لیے کیا بتاؤں آپ کو. وہ ایسا محسوس کروائیں گے کہ ان کی کمیونیکیشن کسی جن کے ساتھ ہو رہی ہے، کسی ادر مخلوق کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ ساری کی ساری شعبدے بازیاں ہیں اور یہ ٹرکس ہوتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ میں کیسے لے آنا ہے بسکٹ، آپ نے بغیر کسی کو دیکھے، آپ نے بہت سارے ایسے ٹرکس دیکھے ہوں گے جو کہ چلتے رہتے ہیں ہمارے مختلف جگہوں پہ. تو یہ سارے میجیکل ٹرکس ہیں، وہ ان میجیکل ٹرکس سے لوگوں کے دماغ کو معاف کرتے ہیں اور پھر ان سے پیسے لیتے رہتے ہیں اور پھر ان کا کام ہوتا نہیں اور وہ خود امیر سے امیر ہوتے رہتے ہیں. بالکل سر، یہ آپ کی ایک بات سے میرے ذہن میں میرے ایک عزیز کی بات آئی کہ وہ چونکہ یہ لاہور فورٹ کے گرد بھی کافی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ، اور وہ جنہوں نے جی کوئی طوطے رکھے ہوتے ہیں اور وہ اپنا ہاتھ، آپ کا ہاتھ دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے صاحب کہ آپ کی تو بہت ترقی ہونے والی ہے، آپ اس طرح کریں، آپ کی ہاتھ کی لکیریں یہ کہتی ہیں. وہ موصوف جو ہے وہ اس کو کہہ کے آئے کہ اگر آپ اتنا ہی علم رکھتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ دے کے یہاں سے اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ سارا دن آپ جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں. تو خود بھی تھوڑی سی ہمیں عقل کرنی پڑے گی، خود بھی تھوڑا سا عقل دیکھنا پڑے گا عقل کہ کرنی ہم پڑے کن گی، لوگوں کے بالکل صحیح پیچھے بات بھاگ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. سر بالکل چونکہ صحیح اب کہا آپ ہمارا نے. ٹائم اختتام کی طرف آ گیا تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی سر، اینڈ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا زنیرہ، اگر کوئی کامنٹس ہیں لوگوں کے، میرے خیال سے اگر آپ وہ پڑھ دیں یا کوئی سوالات اگر ہیں تو وہ کر لیں تو ہم ان جی کو بھی ٹھیک ہے. شامل کر لیتے ہیں سر پروگرام میں. حسنین انیس صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے علم تصوف کا راج کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راج لکھا ہوا انہوں نے جی. راز کیا ہے؟ اچھا ایسا کوئی ایسا راز نہیں ہے، میں نے بس مختلف صوفیہ اکرام کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ سفر کیا ہے، ان کے مختلف لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں. تو آپ جیسی بھی شخصیت کے ساتھ آپ وقت گزارنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا ان کا پھر ریفلیکشن جو ہے وہ آپ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میں میڈیٹیشن کرتا ہوں، میں یوگا کرتا ہوں اور میں مختلف اس طرح کی ایکسرسائزز کرتا ہوں جس سے جو مائنڈ کی جو شارپنس ہے اور جو آپ کی اسپرٹ کی شارپنس ہے وہ انکریز ہوتی رہتی ہے. جی حسنین انیس صاحب، ہم ڈیٹ آف برتھ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ چونکہ علی باز صاحب علم تصوف رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں اس کا، تو ہم اس کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل جان سکیں، اس لیے ہم ڈیٹ آف برتھ کا ذکر بار بار کر رہے تھے. حبیب خان صاحب، میرے خیال ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایپیسوڈز جو ہیں وہ کہاں شو ہوتے ہیں. تو جب آپ علم سٹی کا پیج اوپن کریں گے تو وہاں پہ ایک ایپیسوڈ کی سیریز شو ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو علی باز صاحب کے ایپیسوڈز کی سیریز مل جائیں گی، آپ وہاں جا کے سرچ کر کے پرانے ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں. جی سر، اتنے ہی سوالات تھے ابھی. اب آپ کیا کیا کہنا چاہیں گے؟ اینڈ میں کوئی بات شیئر کرنا چاہیں گے یا کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں صوفیاء کا جو ایک سٹائل ہے ان کا اپنا علم حاصل کرنے کا، ان کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، وہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور مختلف اپنے سے زیادہ بہتر لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں.
بالकुल اور جب آپ اپنے سے زیادہ بہتر لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ان کی جو ریفلیکشن ہے وہ آپ میں آتی رہتی ہے۔ دوسری بات، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنے جو معاملات زندگی ہیں اس کو بڑا مختصر رکھیں، ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی گزاریں گے، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جتنا کچھ ان کے پاس ہے وہ رات سے پہلے بانٹ دیں اس کو اگلے دن پہ، تاکہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اگر ہماری روح نکل جائے تو ہمیں کہیں حساب نہ دینا پڑ جائے۔ تو ان اپنا بہت کم سامان کے ساتھ یہ اپنا سفر کرتے ہیں۔ میں اشفاق صاحب کے بھی گھر جایا کرتا تھا، تو انتہائی ان کی زندگی سادی تھی۔ واصف علی واصف صاحب کی بھی زندگی بڑی سادی تھی، ان کے بارے میں بھی جو لوگ ان سے ملے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سادہ زندگی گزاری، کیونکہ ان کو یہ راز پتہ ہے زندگی کا کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں سے مال اکٹھا کریں گے اتنا زیادہ آپ کی جو لائف میں جو کمفرٹ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہے گا، اتنا زیادہ آپ کی لائف میں مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ اگر سادہ زندگی ہو اور اس سادہ زندگی میں آپ خوش رہنے کی کوشش کریں اور خدا کا شکر ادا کریں، وہ شخص زیادہ خوش رہتا ہے جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کا میں چاہوں گا کہ آپ اختتام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، سفر کرنے کی، اور بہت زیادہ اللہ کو پہچاننے کی، اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. آپ کا سیشن بہت اچھا تھا، فروٹفل تھا. میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی جو ہے بہت سی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، دوسروں میں خوشیاں بانٹتے رہیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.